अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग इस हफ्ते में होने वाली डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे और मेजरली 3 मेन पॉइंट्स को देखेंगे। पहला कि ट्रंप ने किया है ऐलान कि ईरान के साथ जंग ख़त्म हो गई है, तो क्या वाक़ई ख़त्म हुई है? दूसरा, जो यूएई ने ओपेक से निकलने का ऐलान किया है, ओपेक और ओपेक प्लस से, उसके ऊपर थोड़ी नज़र डालेंगे। और तीसरा कि ईरान को जो ब्लॉकेड हो रहा है, नेवल ब्लॉकेड, उसमें उनका कितना नुकसान हो रहा है और कैसे वो तरीके निकाल रहे हैं इस ब्लॉकेड को बाईपास करने में। तो लेट्स गो टू द वीडियो एंड डिस्कस टू द फर्स्ट पॉइंट। ज़रा सी नज़र हम इस बात पे भी डालते हैं कि ये जो अभी पिछले हफ्ते में नेगोशिएशंस की क्या डेवलपमेंट हुई है। तो इसमें जो है सबसे पहले यूएस ने जो अपना प्लान दिया था वो एक 14 पॉइंट पे मबनी था, जिसके रिप्लाई में ईरान ने अपना एक प्रपोजल दिया है 9 पॉइंट्स का। इन प्रपोजल्स का एक्सचेंज अभी भी पाकिस्तान के थ्रू ही चल रहा है और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे ईरान का एफएम अब्बास अरगची वो पाकिस्तान से ओमान जाना था उसने, तो उन्होंने अपना दौरा कर लिया है। वो रशिया भी होके आए, पुतिन से भी मिले, तो अपने एलाइज को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है और इस पे बेस्ड उन्होंने ये 9 पॉइंट का प्रपोजल दिया है। काफ़ी बैकिंग है उनको चाइना और रशिया से, क्योंकि इस जंग में जिस तरह का ईरान ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है उससे उनको भी कॉन्फिडेंस मिला है और वो और ज़्यादा बैक कर रहे हैं ईरान को। इस प्रपोजल में एक फ़र्क ये भी है कि अमेरिका जो है वो उन्होंने सीज़ फायर प्रपोज किया है कि 2 महीने की। पिछली बार जब ये ट्रंप ने अभी लेटेस्ट एक्सटेंशन की है, तो कोई उसने डेडलाइन नहीं दी। तो अब पता हमें ये चला है कि 2 महीने की डेडलाइन उनकी तरफ से प्रपोज की गई है। ईरान ने वापस जवाब में कहा है कि 30 दिन की डेडलाइन करते हैं और 30 दिन में ही रिजॉल्व कर लेते सब कुछ। तो ईरान का पॉइंट यही है अभी भी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना और नेवल ब्लॉकेड लिफ्ट करना। अब वो थोड़े से और सॉफ्ट हो गए, वो ये इस बात पे राज़ी हो गए, वो कह रहे कि हम पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देते हैं और फिर आप अपना ब्लॉकेड लिफ्ट कर दें। सामने से जो ट्रंप के कमेंट्स आए वो अभी भी उसी तरह के हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है प्रपोजल और वो चाहते हैं कि ईरान और कंसेशन दे। जो ईरानी मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, दोनों की तरफ से यही सिग्नल्स आ रहे हैं कि उन्हें यही लगता है कि यूएस जो है वो वक्त खरीद रहा है, डिले कर रहा है, क्योंकि उनकी पोस्चरिंग जो है वो सारी ऐसी है कि वो अटैक करेंगे। तो ईरानी लीडरशिप की तरफ से यही ख्याल है उनका कि किसी भी वक्त जंग फिर से शुरू हो सकती है और वो यही कहते हैं कि वो तैयार है। क्योंकि एक तरफ जो लबनान में चल रहा है, लबनान में कहने को तो सीज़ फायर है लेकिन सीज़ फायर नहीं है, क्योंकि इसराइली बमबारी भी चल रही है और हिजबुल्लाह की तरफ से भी काफ़ी ड्रोन अटैक्स इसराइल पे चल रहे हैं। तो एक तरह से इसराइल काफ़ी मुश्किल में है लबनान में, क्योंकि अमेरिका की तरफ से उनको ऑर्डर है कि वो आगे एडवांस ना करे और वो रिट्रीट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर वो रिट्रीट करेंगे अपने बॉर्डर्स पे तो वो कि जैसे कि वो शिकस्त उनको मिल गई है, तो वो एक तरह का फंस गए हैं और इजी टारगेट्स बन गए हैं हिजबुल्लाह की ड्रोन अटैक्स के लिए। ये ड्रोन अटैक्स यूक्रेन वॉर में शुरू हुए थे, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इनमें कैमरा लगा हुआ होता है और आप रिमोटली इनको उड़ाते हैं, इनमें बॉम्ब अटैच होता है और ये सीधा जाके एनिमी व्हीकल या फिर इन्फेंट्री पे डायरेक्ट ड्रॉप करते हैं और ये अटैक कर लेते हैं। तो इनका कोई एक अच्छा मजबूत तोड़ भी नहीं है। टैंक्स जो है उन्होंने अपने ऊपर एक नेट लगाना शुरू कर दिया है। अगर आप थोड़ा यूक्रेन वॉर में देखेंगे तो वो पूरा पूरा एरिया नेट से भर देते हैं ताकि ड्रोन अटैक ना कर सके। तो ये एक नया चैलेंज है जो इसराइल फेस कर रहा है। तो हमारा पहला मौजू है कि ट्रंप ने डिक्लेयर किया है कांग्रेस को कि ईरान के साथ जंग ख़त्म हो गई है। तो क्या वाकई ऐसी बात है? एक्चुअली मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। 1973 में एक वॉर रेजोल्यूशन एक्ट आया था, जिसका माने ये है कि कोई भी अमेरिकी सदर जो है जब जंग शुरू करेगा या कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू करेगा तो उसको अपने कांग्रेस से 60 दिन के अंदर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर उसको अप्रूवल नहीं मिलती
تو اس کو اپنے فوج جو ہے وہ ودرا کرنی پڑے گی. تو یہ 1973 میں تب آیا تھا، یہ ویتنام کی جنگ کے بعد آیا تھا. کیونکہ ویتنام کی جنگ ایکچولی کیسے سٹارٹ ہوئی، ایک فالس فلیگ آپریشن کی وجہ سے. ملٹری سرکلز میں کچھ ایلیمنٹس تھے جنہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ ویتنامیز بوٹس نے ان کی شپس پہ اٹیک کیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ فالس کلیم تھا. تب تک امریکی صدر نے جنگ آلریڈی شروع کر دی تھی. اور پھر یہ ویتنام کی جنگ پھر سالوں سال چلتی رہی، اور اس سے امریکہ کا بہت نقصان ہوا. تو تب یہ ایکٹ لے کے آئے، اور اب یہ ہے کہ 60 دن میں اپروول چاہیے ہوتی ہے. تو جنگ کا ابھی کی جنگ کا آغاز جو ہے یہ 28 فروری کو ہوا تھا. ٹرمپ نے کانگریس کو آفیشلی نوٹیفائی کیا تھا 2 مارچ کو، اور تب سے 2 مارچ سے یہ 60 دن کا جو ہے ٹائم لائن کا آغاز ہوا ہے. اور یہ ڈیڈ لائن آنی تھی 1 مئی کو. تو 1 مئی سے پہلے ٹرمپ نے جو ہے یہ لیٹر لکھا کانگریس کو، یہ سیز فائر ہو چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے. تو اب مجھے اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے. تو ابھی فی الحال یہ سچویشن، ایک لوپ ہول اس نے نکالا ہے کہ سیز فائر کا مطلب جنگ بند، اور وہ اگر دوبارہ حملہ شروع کرے گا تو یہ 60 دن کا ٹائم پھر سے سٹارٹ ہو جائے گا. وہ 60 دن تک پھر اپروول نہیں لینی پڑے گی. یہ بہت ہی نامقبول ہے امریکن سرکل میں، امریکن پبلک میں، امریکن کانگریس میں یہ جنگ. تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کافی کہ یہ اگر 60 دن تک پہنچی تو ایک ڈس اپروول ملے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ جنگ دوبارہ شروع نہیں کرے گا انٹل 14-15 مئی کے بعد. ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ اٹیک کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 14-15 مئی میں اس کا چائنا کا ٹرپ ہے، اور وہ اس چائنا کے ٹرپ کے لیے وہ بہت بیتاب ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس میں وہ دنیا کے سامنے نظر آئے، ایک ایسا لیڈر جو چائنا کے سامنے ہے، اور ایسی زبردست کوئی ڈیل لے کے آئے چائنا کے ساتھ. سو یہ ملاقات ہونی تھی اس کو پہلے جنگ کے دوران، لیکن یہ پوسٹ پون ہو گئی. تو اب وہ یہ دوبارہ نہیں چاہتا کہ یہ آگے ہو. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ جنگ 15 مئی کے بعد ہی کرے گا دوبارہ. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ جنگ دوبارہ کرے گا کیونکہ اس کو ایک ایسا کچھ کیس بنانا ہے اپنی پبلک کے لیے کہ اس کا پلڑا بھاری تھا. وہ کوئی ایسا میجر اٹیک کرنا چاہتا ہے ایران پہ، یہ دکھانے کے لیے کہ جیت اس کی ہوئی ہے. کیونکہ ابھی جو کنڈیشن ہے، ابھی کوئی کلیئر ونر نہیں سامنے آیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹیک پھر سے ہوگا، کیونکہ اس نے یہ ظاہر کرنا ہے اپنی عوام کو کہ جیتا تو میں. اب ہم بات کرتے ہیں اوپیک کے بارے میں. اوپیک ایک ایسا کارٹل ہے جو قائم ہوا تھا 1960 میں. یہ ایک پیٹرولیم ایکسپورٹنگ ممالک جو ہے، جو آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کا ایک گروپ ہے. اور اس کے جو فاؤنڈنگ ممبرس تھے، مین جو ممبرز ہیں، سعودی عرب ہے، اس میں وینزویلا ہے. تو انٹل ریسنٹلی 12 ممالک اس میں تھے: سعودی عرب، وینزویلا، یو اے ای، کویت، عراق، ایران. پچھلے ریسنٹلی اس میں انڈونیشیا بھی تھا، ایکویڈور بھی تھا. وہ پہلے چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو ان کے جانے سے تو اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تھے. لیکن ابھی ہمیں پتہ چلا کہ یو اے نے اناؤنس کیا کہ وہ اوپیک چھوڑ رہے ہیں. اوپیک چھوڑ رہے ہیں اور اوپیک پلس بھی چھوڑ رہے ہیں. اوپیک پلس جو ہے اس میں ایڈیشنل ممبرز ہیں، جس میں رشیا بھی آ جاتا ہے. تو اوپیک دنیا بھر کی تقریباً 30% آئل سپلائی کرتا ہے، اور اوپیک پلس ملا ہے تو تقریباً 40% سے کچھ تھوڑا زیادہ بن جاتا ہے. اس گروپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہر ممالک جو اس گروپ میں ہے، ان سب ممالک کو ایک کوٹا دیتے تھے کہ آپ اتنا آئل پروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کا مقصد تھا
کہ آئل کی قیمتوں کو کنٹرول رکھنا مارکیٹ میں، نہ وہ زیادہ اوپر جائے نہ وہ نیچے جائے، ایک ایسے لیول پہ رہے جس میں ان کا فائدہ ہو، کیونکہ یہ اتنا زیادہ بھی تیل نہیں نکالنا چاہتے کہ سارا نکالے اور ختم ہو جائے، ایک لمیٹڈ اماؤنٹ نکالے اور اس سے اچھے پیسے بن جائے۔ اس کا لیڈر سعودی عرب رہا ہے ہمیشہ سے، ابو دھابی نے اس کو جوائن کیا تھا 1997 میں، تو تقریباً 60 سال کی ممبرشپ کے بعد اب وہ انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو۔ ابو دھابی کی یا یو اے کی جو کیپیسٹی ہے آئل پروڈیوسنگ کی، وہ تقریباً 4.5 ملین بیرل سے اوپر ہے، لیکن ان کا جو کوٹا تھا وہ 3 ملین بیرل کے آس پاس تھا، تو وہ اس لمٹ سے ناخوش تھے۔ وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ وہ زیادہ آئل پروڈیوس کرے، پہلے بھی انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو obey نہیں کیا ہے، وہ کبھی کبھی انہوں نے تھوڑا زیادہ پروڈیوس بھی کیا ہے، جس پہ پھر کافی وہ بات چیت ہوتی تھی۔ تو اینی ویز وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اور آئل پروڈیوس کریں اور آئل بیچیں۔ ان کا یہ ایم ہے کہ 2027 تک وہ 5 ملین بیرل بیچیں۔ ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ یو اے کی اکانومی کافی ڈائیورسیفائی ہو گئی ہے، صرف تیل پہ ریلائی نہیں کرتی، اور بھی ان کے انڈسٹریز ہیں۔ اس کا اس افیکٹ جو ہے زیادہ سعودی عرب پہ آتا ہے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے ان کی اکانومی زیادہ آئل پہ ریلائی کرتی ہے۔ اگر یو اے زیادہ آئل مارکیٹ میں ریلیز کرتا ہے اور پرائسز نیچے جاتی ہیں تو سعودی عرب کا زیادہ انکم کا نقصان ہوگا، یو اے کا اتنا نہیں ہوگا۔ یو اے اپنا والیوم کے حساب سے وہ پیسے بنا لے گا۔ امارات نے اس جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ قدم لے لیا ہے، کیونکہ ابھی مارکیٹ ویسے ہی افیکٹڈ ہے، پیٹرول ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے یہ قدم اس لیے ابھی لیا ہے کہ افیکٹ نہیں ہوگا، امیجیٹ افیکٹ نہیں ہوگا، لانگ ٹرم افیکٹ ہوگا۔ اصل بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ امارات نے اب یہ کلیئر سگنل دے دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے پیچھے نہیں چلیں گے، نو مور فالوئنگ سعودی لیڈرشپ۔ اب وہ اپنا راستہ بنائیں گے، اپنی فارن پالیسی بنائیں گے، اپنا طریقہ نکالیں گے، اور یہاں تک کہ سعودی عرب کو ٹکر بھی دیں گے۔ وہ جیسے آلریڈی یمن میں چل رہا تھا، سوڈان میں چل رہا تھا، وہ اپوزنگ فورسز کو سپورٹ کر رہے تھے، جو سعودی عرب جن فورسز کو سپورٹ کر رہا تھا وہ اس کے اپوزٹ ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور اب تو انہوں نے یہ پبلک میں بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ دیکھیں گے، سعودی عرب جو کرنا چاہے وہ کرے، ہم اپنی راہ خود چلیں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ اس کشیدگی کا ایک نقصان یہ ہوا کہ امارات اور پاکستان کے تعلقات کافی متاثر ہوئے ہیں۔ امارات نے پاکستان سے کہا کہ یا تو، کیونکہ اب امارات کی جو پالیسیز ہے وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر آپ ہمارے اگینسٹ ہیں، دیر از نو مڈل گراؤنڈ۔ تو پاکستان سے بھی انہوں نے اس جنگ کے دوران کہا کہ پاکستان، آپ نے ہماری مدد کرنی ہے ایران پہ حملہ کرنے میں، تو یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہے۔ تو پاکستان نے جو یہ نیوٹرلٹی کی پوزیشن لی کہ ہم میڈیٹ کریں گے، ہم پیس چاہ رہے ہیں، یہ وہ، یو اے اس کو دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے، اگر آپ پیس کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہمارے خلاف ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے پھر انہوں نے اپنا $3 بلین کا جو لون انہوں نے پاکستان کو دیا ہوا تھا کہ وہ اپنے ریزرو میں رکھیں، وہ انہوں نے واپس مانگ لیا، اور واپس مانگا بھی کہ 1 مہینے کے اندر آپ ہمیں لوٹا دیجیے۔ یہ لیٹ 90s سے انہوں نے پاکستان کو دیا ہوا تھا، تو یہ بہت بڑا قدم تھا یہ واپس مانگنا۔ پاکستان نے سعودی عرب سے بات کی، سعودی عرب نے فوراً ریپلیس کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ تو اب اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک ڈائیورسیفیکیشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ پاکستان کی اب ساری ریلائنس سعودی عرب پہ ہے، تو جو سعودی عرب پاکستان سے ڈیمانڈ کرے گا پاکستان کو وہ پوری کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر اس نے اپنی اکانومی چلانی ہے تو اب بہت زیادہ سعودی عرب پہ ریلائی کرے گا۔ تو اب میں یہ فیوچر میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ جو یو اے کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بدتر سے بدتر
ہوتے جائیں گے. یہ ایک دم سے نہیں ہوگا لیکن یہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا, کیونکہ ہسٹوریکلی جو یو اے کی پالیسیز ہیں وہ قانون آہستہ آہستہ چینج کرتے ہیں, اور آئی ہوپ ناٹ, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طرح سے پاکستان پہ بہت پریشر ڈالیں اور پاکستانی ویزاز کو بالکل, آئی ہرڈ کہ آلریڈی انہوں نے ویزاز تو بند کر دیے, لیکن وہ ایک طرح سے ورکر کی تعداد بھی کم کرنے لگ جائیں گے اگر انہوں نے کوئی ایسی پالیسی نکالی کہ رینیول کو بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جائے. سو ایم بی زیڈ, محمد بن زائد کی نسبت شیخ زائد جو ان کے والد تھے وہ بہت ہی, ان کی بہت ڈفرینٹ اپروچ تھی. وہ کافی سب کے ساتھ بنا کے رکھتے تھے اور اتنے اگریسو نہیں تھے. ایم بی زیڈ جو ہے وہ کافی اگریسو ہے, اپنی ان کی جو پالیسیز ہے, فارن پالیسی, وہ اپنی آئیڈینٹی کے اوپر ہے. وہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, وہ کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے, وہ اپنی راہ خود بنانا چاہتے ہیں. اس کا ایک طریقہ انہوں نے اس طرح سے سوچا کہ اگر ہم ابراہیمک اکارڈز کریں گے, اسرائیل کے ساتھ نارملائز کریں گے ریلیشن شپ, تو یہ ہمارا رستہ ہوگا امریکہ کے طرف. اسرائیل کے ساتھ بنا کے رکھو تو ہم اس مڈل ایسٹ میں مین پیوٹ بن جائیں گے. ہم ہوں گے وہ مین پلیئر جو یو ایس سے بات کرے گا اور ہماری امپورٹنس زیادہ بڑھ جائے گی. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جیسے یو ایس کا سینٹ کام کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ قطری العدید بیس ہے, جبکہ یو اے نے آفر کی ہوئی ہے آلریڈی کہ آپ الدفرہ بیس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیں. یو اے کی یہ پالیسی ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی بنا کے رکھنا چاہتا ہے اور یو ایس کے ساتھ وہ اس ریجن میں ایک طرح کا لیڈرشپ رول چاہتا ہے. اس ابراہیمک اکارڈ کے نتیجے میں امارات نے جو ریلیشن شپ نارملائز کیے اسرائیل کے ساتھ, ٹریڈ قائم کیا, پورے ریلیکس کر دیا سب کچھ, وہ اب اس ڈیسیجن کو سمجھ رہے کہ انہوں نے صحیح کیا. وہ ایسا کیوں سمجھ رہے؟ وہ سمجھ رہے, وہ اس لیے سمجھ رہے کہ یہ سب صحیح تھا کیونکہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ایران کے ساتھ تو شروع میں آپ نے دیکھا کہ جب ایران نے میزائلز مارے, ایک تو فیکٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ میزائلز اور ڈرونز سننے میں آئے کہ یو اے پہ مارے گئے آؤٹ آف آل عرب کنٹریز. تو جب شروع میں یہ اٹیکس آئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کیسے برج العرب کا کچھ حصہ ڈیمیج ہوا, کیسے جمیرہ میں ہوٹل جو تھا اس پہ ڈیمیج ہوا, اور پھر بعد میں اتنا ڈیمیج, اتنا نقصان نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ایمبیزڈ نے نیتنیاہو سے بات کی اور نیتنیاہو نے آفر کی کہ وہ اپنا آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم یو اے میں ڈپلوائے کر دیں گے. اور یہ جو موو تھا یہ یو اے کو بہت ہی امپریسو لگا, اور وہ انہیں ایسا لگا کہ اسرائیل جو ہے انہوں نے ہماری مشکل وقت میں مدد کی ہے, تو یہ ہمارا ڈیسیجن بالکل صحیح تھا ان کے ساتھ الائنس کرنے کا. تو یہ الائنس اب زیادہ پکا ہو جائے گا. اسرائیل نے اپنا آئرن ڈوم سسٹم بھیجا اور کچھ ٹروپس بھی بھیجے, اور سب سے یہ ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہے کیونکہ اسرائیل نے اپنا آئرن ڈوم سسٹم آج تک کسی بھی ممالک کو نہیں دیا, کسی بھی ممالک میں ڈپلوائے نہیں کیا. تو امارات وہ پہلا ملک ہے جہاں پہ یہ آئرن ڈوم سسٹم لگایا گیا ہے. ناظرین, اب ایک اس جنگ کے بعد ایک الائنس بنتا نظر آ رہا ہے اس ریجن میں, مڈل ایسٹ میں. آپ سمجھیں گے کہ سعودی عرب کمپلیٹلی ایران کے خلاف ہے. ایسی بات نہیں ہے, حالانکہ کچھ خبریں آئی تھیں کہ محمد بن سلمان اپروو کرتا تھا ٹرمپ کے حملے کو. ہمیں اس خبر کے بارے میں اتنا کوئی ویریفائی نہیں کر سکتے, اتنا ہم اس بات کو مان نہیں سکتے, کیونکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے. سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب نے کھل کے مخالفت نہیں کی ایران کی. جو ممالک کہہ رہے تھے کہ ایران پہ کھل کے حملہ کرنا چاہیے اور جو یو این میں ریزولوشن لے کے آ رہے تھے وہ تھے امارات, بحرین اور کویت. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب ابھی بھی ایران کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتا ہے. تو کیا الائنس بن رہا ہے؟ ایک الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں ایک طرف اسرائیل, کویت, بحرین, متحدہ عرب امارات اور جارڈن بھی ہو سکتا ہے.
یہ ممالک ایک ساتھ ہیں. ایون جو ابھی نیو سیرین لیڈرشپ ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہے. اور دوسری طرف کیا الائنس سامنے دوسری طرف جو ممالک ہیں وہ ہے سعودی عرب، ایجپٹ، ٹرکی، ایران، پاکستان. تو یہ ایک الائنس سب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ریجن میں، اور ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آخر میں دوستوں تھوڑی سی بات کرتے ہیں یو ایس نیول بلاکیڈ کی، جس نے اب تک ایران کا 13 اپریل سے لے کے اب تک تقریباً $5 بلین کا نقصان کیا ہے ان کے آئل ریونیوز میں. ایران اب کیا کر رہا ہے اس کو؟ یہ بلاکیٹ ایک بہت بڑا سردرد بن گیا ہے ایران کے لیے، اور ان کے لیے اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل بن رہا ہے. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ان کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. یہ جو ٹینکرز ہوتے ہیں جس میں آئل سٹور کیا جاتا ہے، یہ لمیٹڈ کوانٹٹی ہے ایران کے پاس. اور ابھی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو پرانے ٹینکرز تھے جو وہ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے، ان کو آئل اس میں بھی سٹور کرنا پڑ رہا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ وہ کنویں بند کیوں نہیں کر سکتے آئل کے؟ کیوں ان کو لازمی آئل نکالنا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ جیولوجی سے ہے. ایران کے جو کنویں ہیں وہ ایک لو پریشر جیولوجی میں ہیں. اگر انہوں نے اپنے کنووں کو بند کیا تو دوبارہ اگر انہوں نے پھر سٹارٹ کیا تو وہ اس لیول کا پریشر نہیں رہے گا. جو ان کے کنووں کو نقصان ہوگا وہ پرماننٹ ہوگا، پرماننٹ ڈیمیج ہوگا. اور اگر دوبارہ انہوں نے پھر کنویں کھولے، ابھی جو ان کا والیوم نکل رہا ہے تیل کا، اتنا والیوم کبھی پھر سے نہیں نکلے گا. سو اٹ ول بی اے بگ ڈیزاسٹر. اس لیے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے کنویں بند کریں. اس میں ان کو تھوڑی ریلیف ملی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایک مہینہ ہے صرف، جب تک ان کے پاس یہ اسٹوریج کیپیسٹی پھر ان کی رن آؤٹ ہو جائے گی. تو ریلیف ان کو جہاں سے ملی ہے وہ ایک نام آیا ہے پاکستان کا. پاکستان نے 6 لینڈ راؤٹس کھول دیے ہیں ایران کے ساتھ کہ وہ اپنے ٹرکس وغیرہ ٹینکرز جو ہے وہ زمینی راستے سے پاکستان بھیجیں. اور پاکستان کے پورٹس جہاں پہ کافی کنٹینرز ابھی بھی کھڑے ہیں ایران کا تیل لے کے، وہ ایکسپورٹ ہو سکے. پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان نے کافی بریو موو لیا ہے اور اوپنلی یو ایس کو ڈیفائی کر رہے ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے، وہ امریکہ کو آنکھیں نہیں دکھا رہے، کیونکہ ریسنٹلی ابھی کل کی بات ہے کہ ٹرمپ سے ایک رپورٹر نے پوچھا اس بارے میں کہ پاکستان نے ایسے لینڈ روڈز کھولے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو ٹرمپ نے کہا کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے، اور پھر سے عاصم منیر کی تعریفیں کی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب امریکہ کی نالج اور ان کی اجازت کے بعد ہی ہو رہا ہے. دوسری چیز ایک کافی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ 2 ٹینکرز تو آئل کے امریکہ نے ایران کے آلریڈی سیز کر لیے تھے سمندر میں. ایران نے اس کا ایک توڑ نکالا ہے. ان کا ایک ٹینکر ابھی ریسنٹلی، اس کا نام ہے ہیوج، وہ ملیشیا کے ملاکن اسٹریٹ تک پہنچ گیا. کیسے؟ وہ ٹینکر ایران کی کوسٹ لائن کے ساتھ، ایران کے ساحل کے ساتھ چلتے ہوئے پاکستان کے ساحل میں گیا، اور بالکل ساحل کے ساتھ چلتا رہا، اور پھر انڈیا کے ساحل میں انٹر ہوا، اور انڈیا کے ساحل کے ساتھ چلتے چلتے ایسے وہ پہنچ گیا ملیشیا کے ملاکا اسٹریٹ تک، جہاں پہ وہ ڈاک کرے گا. اور پھر وہاں پہ چائنیز ٹینکرز آئیں گے اور یہ آئل پھر چائنیز ٹینکرز میں بیٹھ کے چائنا تک پہنچ جائے گا. اس میں کیا ان کو ایک طرح کا فائدہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیا ان کو فائدہ مل رہا ہے یہ ساحل کے ساتھ چلنے کا؟ جو ساحل کے قریب پانی ہوتا ہے، وہ جو ممالک ہیں ان کا اپنی ٹیریٹری ہوتی ہے. تو امریکن نیوی جو انٹرنیشنل واٹر میں وہ ساحل میں نہیں آ سکتی اور انفورس نہیں کر سکتی. وہ جو اپنی انفورسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ صرف انٹرنیشنل واٹر میں ہی کر سکتے ہیں. چائنا یہ ڈیلیوریز چائنیز یون میں ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے جو اپنے ٹینکرز ہولڈ کیے ہوئے ہیں کافی سارے سمندر میں، وہ رات کی تاریکی میں نکالیں گے اسی راؤٹ سے،
ایک ٹیسٹ تھا اور آگے وہ اسی طرح سے ایکسپورٹ کرنے کا سوچیں گے. تو سوال ابھی یہی ہے کہ ان دونوں ممالک امریکہ اور ایران ان میں سے اس بلاکیڈ، اس اکانومی پین کو، یہ فیول رائزز کے جو یہ پین ہے، اس کو سب سے اچھا برداشت یا سب سے زیادہ برداشت کرنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ دوستو آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو چلی ہے، اس کے لیے معذرت. اتنی ساری چیزیں تھی بات کرنے کی. انشاءاللہ کچھ چیزیں اگر آپ کو پسند آئی ہو، اگر آپ زیادہ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے کامنٹس میں، اور ہم کوئی ویڈیو ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ کریں گے. آج کا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو امارات نے یہ اسٹیپ لیا ہے اور جو ان کا الائنس بن رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، کیا وہ ان کے لیے فائدہ مند رہے گا یا وہ ایک غلطی کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ پلیز مجھے بتائیے، اور تب تک کے لیے خیال رکھیے. اللہ حافظ.